साल 2009 पाकिस्तान का शहर इरसाल पुर। वहाँ एक महफिल मिलाद हो रही थी और एक अदद उम्रे का टिकट भी बजरिया कुरंदाजी एक खुशनसीब को मिलना था। जब टिकट की कुरंदाजी का वक्त आया तो इंतजामिया ने ऐलान किया कि जिस बंदे का टिकट निकलेगा उसका महफिल में मौजूद होना लाजमी है, वरना उस बंदे को टिकट नहीं मिलेगा। हजारों का मजमा था, उस मजमे की पर्चियां डाली गईं, उन्हें मिक्स किया गया और फिर उन पर्चियों में से एक पर्ची उठाई गई। उस पर्ची पर नाम लिखा हुआ था नसीम बीबी ज़ौजा नसीर अहमद। इंतजामिया ने उस खुश नसीब इंसान का ऐलान किया जिसने उम्रे का टिकट जीत लिया था। महफिल में मौजूद नसीर अहमद फौरन स्टेज की तरफ बढ़ा ताकि टिकट ले सके। वो बहुत खुश था कि उसकी बीवी का उम्रे का टिकट निकला है। इंतजामिया और स्टेज पर बैठे उलमाए कराम और नातखां हजरात उसको मुबारकबाद दे रहे थे। तभी औरतों के मजमे से ये पैगाम आया, जिस औरत का टिकट निकला है वो तो मौजूद ही नहीं। पहले ही ऐलान हो चुका था कि जिसका नाम निकलेगा उसका महफिल में होना जरूरी है, इसलिए कुरंदाजी दोबारा की जाएगी। असूल के मुताबिक कुरंदाजी दोबारा होने लगी। नसीर अहमद की सारी खुशी खत्म हो गई। वो इंतजामिया से बार बार कह रहा था, ये मेरी साइकिल खड़ी है, मेरा घर भी बिल्कुल करीब है, बस 5 मिनट दे दो, मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ। मैं अपनी बीवी से कहूँगा कि कर्मा वाली तेरे नसीब जाग गए हैं और तू यहाँ घर में सोई हुई है। लेकिन इंतजामिया ने उसकी एक ना सुनी और दोबारा पर्चियां डाल दी। नसीर अहमद बेचारा सबसे मिन्नतें कर रहा था, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, हमारे मुकद्दर जाग गए हैं, हमें मदीने से बुलावा आया है, खुदारा दोबारा पर्चियां ना डालो। लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। नसीर अहमद ने मदीने की तरफ रुख किया और यूं अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, आप ही मेरी बात सुन लें, आप तो सबकी सुनते हैं। वो रोता जा रहा था और यही अर्ज कर रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से तरबतर थीं और उसके सामने दोबारा कुरंदाजी हुई, दोबारा पर्ची उठाई गई। हजारों पर्चियों में से जब पर्ची को खोलकर देखा गया तो दोबारा उसी नसीर अहमद के नाम की पर्ची निकल आई। महफिल में मौजूद लोगों की धाड़ें निकल गईं, सब रोने लगे और सबने नसीर अहमद से पूछा, बता तो सही तूने ऐसा कौन सा अमल किया है कि तेरी बारगाह में इतनी कबूलियत है। पहली पर्ची तेरी ज़ौजा के नाम की निकली जो मौजूद नहीं थी, हमने वो एक तरफ रख दी और अब दोबारा तेरे नाम की पर्ची निकल आई है। उस वक्त नसीर अहमद की हिचकी बंध चुकी थी और वो ज़ारों कतार रो रहा था। उसने अहले मजलिस को अपना सारा वाक़िया सुनाया। मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये 4 साल पहले की बात है। मैंने अपनी बीवी से कहा, हम इतने गरीब हैं, जो कमाते हैं वो उसी दिन खत्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या हम भी कभी मदीना पाक जा सकेंगे? क्या हम भी कभी रोज़े रसूल की जियारत कर सकेंगे? ये बात करते करते मैं और मेरी बीवी दोनों रोने लगे। तभी छोटे छोटे 2 बच्चे आए और कहने लगे, अब्बा हुजूर, अगर मदीने जाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने पूछा, बच्चों कौन सी कुर्बानी? उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर, आप जितना कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है, आपकी रोजाना की कमाई रोजाना खर्च हो जाती है। हम ये करेंगे कि रोजाना एक वक्त का खाना छोड़ देंगे और उसके पैसे जमा करेंगे। कभी न कभी इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि हम मदीना पाक जा सकेंगे। नसीर अहमद बताने लगा, 4 साल से मैं
میری بیوی اور میرے بچے روزانہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے۔ آج 4 سال بعد ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ایک بندے کے مدینہ پاک جانے کا خرچ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک خرچ ہم نے پورا کر لیا ہے اور ایک کا بلاوا آ گیا ہے۔ جب ایک کا بلاوا آیا ہے تو تم ہمیں روک رہے ہو۔ یہ سن کر محفل میں موجود سبھی حضرات رونے لگے۔ کسی نے نصیر احمد کو 50 روپے دیے، کسی نے 500 اور کسی نے 1000 کا نوٹ تھما دیا۔ اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ چاروں افراد کا خرچ اٹھایا جا سکتا تھا۔ نصیر احمد پیسے لے کر گھر آیا، چاروں نے مل کر تیاری کی اور میاں بیوی اور دونوں بچے مدینہ پاک کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد شہر میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ وہ انتہائی تنگ دست تھی۔ اس کا شوہر دنیا سے جا چکا تھا اور کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ غربت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتی لیکن پھر بھی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی۔ ایک دن اس کے گھر میں فاقہ ہو گیا۔ بچے روتے ہوئے کہنے لگے، اماں آج ہمیں کچھ کھانے کو دو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا لیکن دینے کو کچھ نہ تھا۔ وہ روتے روتے دعا کرنے لگی، یا اللہ آج تیرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، میں غریب ہوں، میرے بچوں پر رحم فرما۔ اسی دوران کسی نے اسے مشورہ دیا، بی بی اگر تمہاری مشکل بڑی ہے تو بغداد کے ولی غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے در پر جا کر فریاد کرو، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ رحم فرماتا ہے۔ عورت نے اپنے بچوں کو کسی کے سپرد کیا اور روتی ہوئی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر پہنچ گئی۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ خادم نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا، بی بی کیوں آئی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں غریب عورت ہوں، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، میں اللہ کے نیک بندے سے مدد چاہتی ہوں۔ خادم نے یہ بات اندر جا کر عرض کی۔ کچھ دیر بعد غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ عورت کو دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، بی بی صبر کرو، اللہ تمہارا حال جانتا ہے، مگر یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا؟ عورت حیران ہو کر بولی، حضور میں اتنی غریب ہوں کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، میلاد کیسے کر سکتی ہوں؟ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، بی بی میلاد کے لیے بڑی محفل ضروری نہیں، جو کچھ میسر ہو اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، یہی میلاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہی برکت ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ عورت کو کچھ اناج، کھجوریں اور چند سکے دے دیے جائیں۔ ساتھ ہی فرمایا، یہ سب گھر لے جاؤ، چراغ جلاؤ، بچوں کو بٹھاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ عورت نے شکر ادا کیا اور وہ سامان لے کر گھر واپس گئی۔ اس نے چراغ جلایا، بچوں کو بٹھایا اور خود بھی درود و سلام پڑھنے لگی۔ دل کی گہرائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وہ رات خوشی کے آنسو بہاتے گزری۔ صبح ہوئی تو اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک مالدار شخص کے خادم کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے آقا نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں عورت تنگی میں ہے، اس کے گھر سامان بھیجو، اس لیے ہم تمہارے لیے اناج، کپڑے اور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی روایت کی جاتی ہے کہ بغداد میں ایک غریب عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا خاوند انتقال کر گیا تھا اور دونوں ماں بیٹی صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔
ایک دن انہوں نے صدا سنی کہ کوئی پکارنے والا اعلان کر رہا ہے، سنو سنو، آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بوڑھی ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹے آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد ہے، تم اٹھو، وضو کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور پیاری سی بن جاؤ، ہم بھی جائیں گے اور حضور کا میلاد منائیں گے۔ وہ دونوں ماں بیٹی تیاری کر کے خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہوئیں، لیکن جب وہ محل کے قریب پہنچی تو دروازے پر سپاہیوں نے انہیں روک لیا اور ان سے پوچھا، تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی ماں نے کہا، میں نے سنا ہے آج خلیفہ کے یہاں محفل میلاد ہے، ہم بھی حضور کی نعتیں سننے آئے ہیں۔ سپاہی نے جواب دیا، کیا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ ماں کہنے لگی، نہیں، میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں۔ سپاہی نے کہا، یہ محفل خاص ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے جنہیں خلیفہ نے خود بلایا ہے، عام آدمی اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ماں بیٹی نے کہا، اگر ہم ایک کونے میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سن لیں تو اس میں خلیفہ کا کیا نقصان ہے؟ ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں جس کے خلیفہ امتی ہیں۔ لیکن سپاہی کسی صورت انہیں اندر جانے نہیں دیتے۔ آخر کار وہ پریشان ہو کر واپس آ گئیں۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی اگر خلیفہ ہمیں میلاد نہیں سننے دیتا تو ہم گھر میں ہی میلاد کر لیتے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں گھر میں ہم کس طرح میلاد کریں گے؟ ماں نے کہا، اگر ہم گھر میں میلاد کر لیں تو یہ اچھی بات ہے، تم نعتیں پڑھ لینا اور میں حضور کے معجزات بیان کروں گی، جو کچھ ہمیں یاد ہے ہم اسی کو عقیدت کے طور پر پیش کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر پہنچ گئیں، بیٹی نعتیں پڑھنے لگیں اور ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور سیرت بیان کرنے لگی۔ یوں دونوں ماں بیٹی نے پوری رات عشق رسول میں گزار دی۔ اسی کیفیت کو ایک شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے، محمد محمد کریندے گزر گئی، لباندے بنیرے ملیندے گزر گئی، کدی سونے آقا میرے گھر بھی آؤ، میری عمر کلی سجیندے گزر گئی، میں تسبیح بھی بھنی وظیفے بھی بھلی، تیرا ورد ماہی پکیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کملی رملی جیہو جیاں در تیرے تے ٹکی پیاں، چنگیاں نال جے تیرا سانگے پھر میں کیڑے کھاتے پیاں، مالک ہو کے میں تو پوچھ دیں میں کی دساں میں کون تے کیاں۔ خیر پوری رات وہ ماں بیٹی اپنے دکھ حضور کو سناتی رہیں۔ جب رات ڈھل گئی تو ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی باہر جا کر دیکھو رات کا کون سا پہر ہے تاکہ ہم تہجد ادا کر سکیں۔ اس وقت ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ بیٹی باہر گئی لیکن فوراً ڈری ہوئی واپس آ گئی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تمہارے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ تمہیں کیا دیکھ کر خوف آیا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، اماں باہر ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہمارے دروازے کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ یہ سن کر ماں بیٹی دونوں باہر آئیں تو دیکھا کہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ عورت آگے بڑھی اور عرض کیا، حضور آج آپ اس غریب چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ ہم پر اتنی کرم نوازی کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا، اے مائی تو غریب نہیں ہے بلکہ تیرا جیسا دولت مند پورے بغداد میں نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے حیران ہو کر پوچھا، حضور بھلا ماجرا کیا ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، سن اے اللہ کی بندی، جس درد اور محبت سے تم نے ساری رات نعتیں پڑھیں، ان نعتوں کو سننے کے لیے مدینے کے تاجدار خود تمہاری چوکھٹ پر آئے تھے۔
ساری رات حضور تمہاری اور تمہاری بیٹی کی نعتیں سنتے رہے۔ میں تو بس حضور کے قدموں کے نشانات کو بوسہ دے رہا ہوں، کیونکہ تمہارے دروازے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس ماں بیٹی کی جن کی نعتیں حضور نبی کریم خود سننے تشریف لائے اور جن کے دروازے کی چوکھٹ کو غوث اعظم بوسہ دے رہے تھے۔ بے شک یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے، جو بھی انہیں صدق کے دل سے پکارے یہ ضرور اس کی دلجوئی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ انسان کے پاس صرف عشق رسول کی دولت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اسی وقت ایک عورت آئی اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، اب آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کو تم سے نکاح میں دے دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں اسے حق مہر میں دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ آدھی اس عورت کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر جانے لگا تو نبی کریم نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی تم یہ صورتیں اسے یاد کروا دینا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 5121 میں موجود ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، چاندی اور سونا تو دور رہا۔ کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم تقریباً 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال تو 100 سے بھی زیادہ قربانیاں کیں۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم اس کا حکم ضرور دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب بات کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی میلاد کے دن قریب آتے ہیں، کئی لوگ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میلاد پر خرچہ کرنے کی بجائے آپ غریبوں پر خرچ کریں، غریبوں پر صدقہ دیں، غریب بچوں اور بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کی جو ہم نے اوپر مثال بیان کی ہے، قربانی ایک عظیم عمل ہے اور صاحب استطاعت پر واجب بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح محفل میلاد بھی لوگ دل سے کرتے ہیں، اگرچہ محفل میلاد فرض نہیں ہے لیکن یہ ایک محبت کا ذریعہ ہے۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ غریبوں پر خرچ کرنا افضل ہے،
کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی غریب بچے یا بچی کی شادی کروانا ایک بہت ہی افضل کام ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم میلاد کے دنوں میں ہی یہ میلاد نہ کریں اور غریبوں پر خرچ کریں۔ پورا سال آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ غریبوں پر خرچ کریں۔ پورا سال آپ لوگوں کو بتائیں کہ غریبوں پر خرچ کرنے کے یہ فائدے ہیں، یہ اجر ہیں۔ آپ صرف میلاد کے دنوں میں ہی کیوں سامنے آتے ہیں؟ بھائی، جو لوگ میلاد مناتے ہیں اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور وہ غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن صرف غریبوں پر خرچ کریں اور میلاد کی طرف بالکل نہ جائیں، میلاد پر خرچہ نہ کریں، اب یہ بات بھی نہ کریں۔ اب محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور نبی کریم کا ذکر نور ہوتا ہے، اور حضور کا ذکر جتنا خوبصورت کر کے کیا جائے اتنا ہی افضل ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی تنقید کی وجہ سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس میں 12 ربیع الاول مبارک کی رات ایک نورانی اور روحانی محفل میں شریک تھا۔ وہاں اس روحانی محفل میں بہت سے لوگ تھے، لیکن میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جو شروع سے آخر تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری محفل میلاد میں شریک رہا اور ادب کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ اس بوڑھے شخص کی یہ عادت ہے کہ یہ ہر محفل میلاد اسی طرح کھڑے ہو کر سنتا ہے اور کبھی اس کو بیٹھ کر محفل میلاد سنتے نہیں دیکھا گیا۔ علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اس کی یہ عادت سن کر بہت حیران ہوئے، اس کا اس قدر ادب دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوئے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ دراصل اس شخص کی اصل کہانی کیا ہے اور وہ کیوں کھڑے ہو کر ہر محفل اور پوری محفل میلاد سنتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی سنائی اور اس نے بتایا، پہلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتا تو تھا، لیکن سنتے وقت تعظیماً کھڑے ہونے کو ایک بدعت مانتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ ذکر خیر سننا اچھی بات ہے، لیکن کھڑے ہو جانا یہ بدعت ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑے اجتماع میں میں موجود ہوں۔ اجتماع بہت بڑا ہے، ہر طرف روحانیت اور نورانیت ہے، اور میں نے دیکھا کہ سب لوگ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین استقبال کرنے کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، سب لوگوں نے ادب سے سر جھکا لیے، لیکن میری عادت تھی کہ میں کھڑا ہونا اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں بیٹھا رہا اور میں تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ نبی کریم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے فرمانے لگے، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بس حضور نے یہی فرمایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور جب میں کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا تو مجھ سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ میں نے بہت بار کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑا نہ ہو سکا۔ اسی پریشانی میں مجھے 1 سال گزر گیا اور 1 سال تک میں بیٹھا رہا، مجھ سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ آخر کار میں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا دے دے تو میں حضور کی ہر محفل کو شروع سے آخر تک بالکل کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ یہ منت ماننے کی دیر تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اور دیکھیے حضور کے اس منت کی برکت کی وجہ سے رحیم و کریم اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی اور اس منت کی برکت سے میں کھڑا ہو گیا، اور اب میرا یہ معمول ہو گیا ہے کہ میں اپنی منت کو پوری کرتے ہوئے نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محفل کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل کھڑے ہو کر سنتا ہوں، اور آپ کے ادب و احترام میں پوری محفل یوں ہی گزار دیتا ہوں۔